बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान ने कह दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फिर इंसानों और जिन्नात के लिए रहमतुल लिल आलमीन होना वो तो समझ में आता है, लेकिन आप पत्थरों के लिए कैसे रहमत हैं, दरख्तों के लिए कैसे रहमत हैं, आसमान के लिए कैसे रहमत हैं, ज़मीन के लिए कैसे रहमत हैं। इस बात को आज थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ, अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए। इसके लिए दो तीन बातें जहन नशीन करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि इस कायनात में जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर एक में हिस्स ज़रूर रखा है, एहसास है। यानी पत्थर हो, खा दरख्त हो या पौधे हों या नबातात हों वगैरह, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने शऊर और हिस्स रखा है। कुरान करीम में वम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहून बिहम्दी, इस कायनात की हर चीज़ अपने रब की तस्बीह बयान करती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते हो। यानी अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत-तैरु साफ़ात, क्या तू देखता नहीं कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं सारी वो मखलूक़ात जो आसमानों में हैं, जो ज़मीन में हैं, और सारे के सारे परिंदे सफ़ दर सफ़ अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाते हैं। फिर फरमाया कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, इस कायनात की हर चीज़ को अपनी नमाज का भी इल्म है और अपनी तस्बीह का भी इल्म है। तो गोया कि इस कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ने शऊर और एहसास रखा है। अगरचे हमारी नज़रों में सब चीज़ें इंसान और जिन्नात और फरिश्तों के अलावा तो हमें नज़र आता है तो हम कहते हैं ये तो बेहिस हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में हर चीज़ हिस्स वाली है। पानी में भी शऊर है, आग में भी हिस्स है, पत्थर में भी हिस्स है, दरख्तों में भी हिस्स है, हर चीज़ में हिस्स एहसास मौजूद है। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की सूरत में जो निज़ाम लेकर आए हैं वो निज़ाम फितरी है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की फितरत के मुताबिक अता फरमाया है। वो निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है और अल्लाह ताला ने चूँकि सारी कायनात को बनाया है तो अपनी कायनात के लिए, अपनी मखलूक़ात के लिए अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है वो फितरी दिया है, फितरत में फितरी निज़ाम है। हदीस पाक में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। और दूसरी रिवायत में है अला फितरतिल इस्लाम, इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। दोनों रिवायतों को अगर मिला दें तो तारुज नहीं है दोनों रिवायतों में। एक रिवायत में तो मतलब फितरत का है और दूसरी रिवायत में फरमाया इस्लाम की फितरत पर, तो तारुज नहीं है। असल में इस्लाम है ही फितरत का नाम, यानी इस्लाम जो है वो दीन फितरत का नाम है, इंसान की तबीयत का नाम है। उलमा फरमाते हैं, माहिरीन फरमाते हैं कि अगर इंसान को दीगर तमाम माहौलियात से अलग करके तने तनहा एक इंसान को रख दिया जाए और उसको किसी किस्म का दूसरा माहौल फराहम ना किया जाए जो इस्लाम की ज़िद है, तो तभी तौर पर इंसान इस्लाम की फितरत पर यानी इस्लामी तरीक़े पर चलने को पसंद करे। तबीयत में, फितरत में वो इस्लाम को चाहता है। फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। वलाकिन अबवाहु फ़अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये है कि उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या ईसाई बनाते हैं या मजूसी आग परस्त बना देते हैं। तो गोया के इस्लाम का जो निज़ाम है वो फितरी निज़ाम है, तभी निज़ाम है। यानी देखें ना, आग की फितरत क्या है? जलाना। पानी की फितरत क्या है? प्यास बुझाना या बहना, रिक्कत और सेना। अब पानी को कहना नहीं पड़ता कि तुम बह जाओ, आप पानी को किसी ढलान वाली जगह में डालो
وہ فطری طور پر خود ہی اپنے ادھر چلنا شروع کر دیتا ہے. آپ اس کو بتاؤ گا نہیں پانی کو کہ بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے. اس کی فطرت میں نیچے کی طرف جانا ہے. آگ کی فطرت میں جلانا ہے. آپ نے آگ جلائی، وہ خود بخود گرم کرنا شروع کر دی. اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ بھائی اب سالن پکاؤ، روٹی کو بناؤ. وہ فطری طور پر جو فطرت اللہ نے بنائی ہے وہ. تو ایسے اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ فطری دین ہے، شریعت فطرت کے مطابق ہے. اور تیسری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر چیز طبی طور پر فطرت کی طرف مائل ہوتی ہے. جو ابھی میں نے عرض کیا، ہر چیز طبی طور پر فطرت کی طرف مائل ہوتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ان تین باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام لے کر آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ فطری دین ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہر چیز طبی طور پر فطرت کی طرف چلتی ہے. اب اگر ہر چیز کو اس کی فطرت کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس سے کام لیا جائے تو اس چیز کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور کام لینے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. جو اس کو استعمال کرنے والا ہے اس کو بھی آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر اس سے کوئی ایسا کام لیا جو فطرت کے خلاف ہے تو وہ نہ کام لینے والا کامیاب ہوگا اور نہ جس سے کام لیا جا رہا اس کو سکون ملے گا، وہ بھی پریشان ہوگا. مثال کے طور پر دیکھیں، گدھے کا اور بیل کا اپنا کام ہے اور گھوڑے کا اپنا کام ہے. اگر گھوڑے سے گدھے کا یا بیل والا کام لیا جائے، یعنی آپ گھوڑے کو لیں اور اس کو ہل میں جوتتے ہیں، جو بیل کو ہل چلایا جاتا ہے نا زمین میں، اب گھوڑے سے ہل چلانا شروع کر دیں، گھوڑا بیل سے زیادہ طاقتور ہے لیکن گھوڑا کامیاب نہیں ہوگا. گھوڑا فطری اعتبار سے کہے گا میں اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوا. وزن اٹھانا ہے تو بہت سارا وزن اٹھاؤ، مجھ پر سواری کرنی ہے تو میں شاہ سواروں کی طرف تمہیں لے کے جاؤں گا. صحراؤں میں پہاڑوں میں جانا تو میں تیار ہوں. جنگ کی ضرورت ہے تو میں تمہارے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یاد رکھو تمہاری کھیتی باڑی کے لیے اللہ نے مجھے نہیں پیدا کی، میری فطرت کے خلاف ہے. پر ہر چیز کو فطرت کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ اس کے لیے بھی سکون ہے، استعمال کرنے والے کے لیے بھی سکون ہے. تو میرے عزیز بھائیو، جب اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ نے شعور اور احساس رکھا ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اور ہر چیز کو جب فطرت کے مطابق استعمال کیا جائے تو استعمال کرنے والے کو بھی سکون ہوتا ہے اور جس کو استعمال کیا جائے اس کو بھی سکون ہوتا ہے. تو میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. انسان کو، جنات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت کون سی؟ جو فطرت کے مطابق ہے، جہاں اللہ کی بندگی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جہاں مساوات ہو، جہاں عدل و انصاف ہو، جہاں امانت ہو، جہاں دیانت ہو، جہاں ایثار ہو، جہاں قربانی ہو، جہاں سیاست و حکومت کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہو. یہ انسانوں کا نظام. اگر اس روئے زمین پر انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسلام کے مطابق اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے، اسلام کے مطابق اپنی معاملات کرتا ہے، معاشرت اختیار کرتا ہے، اور اسلام کے مطابق اپنے عبادات کرتا ہے، اسلام کے مطابق اپنے اخلاق اپناتا ہے، اسلام کے مطابق سیاست و حکومت کرتا ہے، تو ساری کائنات، جتنی ساری کائنات اللہ نے بنائی نا انسان کے لیے، وہ فطری طور پر ساری کائنات خوش ہوتی ہے. اور اگر انسان اور جنات اگر فطری نظام کو چھوڑ دیں تو انسان کا اور ساری کائنات کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے
ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ لیکن اس ساری کائنات کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے، جنات کی زندگی سے تعلق ہے۔ اگر انسان اور جنات اس روئے زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام پر چلتے ہیں تو یہ غیر فطری نظام ہے، اور اس غیر فطری نظام سے ساری کائنات کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ فساد، تباہی اور ہلاکت و بربادی ظاہر ہو گئی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، کس سے؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی لوگ برے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ کا بنائے ہوئے نظام کی مخالفت کرتے ہیں، معاملات، معاشرت، سیاست، حکومت اللہ اور اس کے رسول کی بنائے ہوئے طریقے سے ہٹ کرتے ہیں، تو فرمایا اس سے بربادی صرف انسانوں میں نہیں ہوئی بلکہ خشکی میں بھی بربادی ہو گئی اور سمندر میں بھی بربادی ہو گئی۔ تو گویا کہ دین فطرت اسلام پر چلنے سے ساری کائنات کو سکون ملتا ہے، آسمان کو سکون ملتا ہے، زمین کو راحت ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آسمان سے کوئی پوچھے کہ اس زمین پر فطرت سے ہٹ کر جب فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو زمین آسمان کو اگر زبان حال سے کوئی پوچھے تو کیا اس وقت آسمان کو سکون ملتا تھا؟ یا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی اور لاکھوں، ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں جادوگر سجدہ ریز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون پر ہمارا ایمان ہے، اس وقت آسمان کو سکون ملا۔ یقینی بات ہے جب 360 بت بیت اللہ میں تھے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لکڑیوں کے، پتھروں کے، انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مختلف چیزوں کے ان بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ کی زمین کو سکون ملتا تھا؟ کیا بیت اللہ کو سکون ملتا تھا؟ کیا بیت اللہ میں سکون ہوتا تھا؟ خود بیت اللہ کو، یا بیت اللہ میں جب لاکھوں انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو بیت اللہ کو سکون ملتا ہے۔ گویا کہ اس چشم فلک نے روئے زمین پر ہر قسم کی بے حیائی دیکھی، بربادی دیکھی، گمراہی دیکھی، شرک دیکھا، کفر دیکھا، بت پرستی دیکھی، ظلم دیکھا، ظلمن بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے دیکھا، ایک چوزے کی خاطر نسل در نسل قتل ہوتے دیکھے، ہزاروں انسانوں کی جان لیتے ہوئے دیکھا۔ تو روئے زمین کی ہر چیز گویا کہ پریشان تھی، روئے زمین کی ہر چیز بے تاب تھی، بے چین تھی، تڑپ رہی تھی، سکون نہیں تھا۔ جب رحمت للعالمین سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، وہ توحید لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، تو گویا کہ صرف انسانوں کو جینے کا سلیقہ نہیں ملا، جینے کا طریقہ نہیں سیکھا انسانوں نے، بلکہ ساری کائنات کو سکون ملا۔ جس مکہ مکرمہ میں ظلم کی اور بربادی کی داستانیں رقم ہوتی تھی، وہاں انصاف ہوا، وہاں عدل ملا، وہاں ابو بکر جیسا انسان پیدا ہوا، وہاں عمر جیسا عادل پیدا ہوا، عثمان جیسا غنی پیدا ہوا، علی رضی اللہ عنہ جیسا حیدر کرار بہادر پیدا ہوا، اور 1,24,000 40,000 کم و بیش صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے۔ یہ ٹوٹل صحابہ کی تعداد نہیں بلکہ حجۃ الوداع میں جو شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور کے بعد اس روئے زمین نے جب
ان حجاج کرام کو دیکھا جو شاید نگاہیں ترس گئی تھی. کبھی صحیح حج کرنے والے، کبھی انسان اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے حج کرتے تھے، کبھی ننگے بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، شراب نوشیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا کی ہر خرابی دنیا میں پائی جا رہی تھی. کیا اس حج پر اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی؟ کیا روئے زمین کو اس حج سے سکون ملتا تھا؟ نہیں. یقیناً روئے زمین کو اس وقت سکون ملا جب بیت اللہ کو 360 بتوں سے صاف کیا گیا. جب اللہ رب العالمین کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر پہلی دفعہ اسلام کا عظیم الشان حج جو خالص اسلامی طریقے پر ہوا، 9 ذی الحجہ کو بھی یعنی 9 ہجری کو بھی حج ہوا اور 10 ہجری کو بھی حج ہوا. 9 ہجری کا حج کے امیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور 10 ہجری کے حج کے امیر اور امام الحج سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے رسول حقیقت میں ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام آئے جس سے آسمان کو بھی سکون ملا، زمین کو بھی سکون ملا، پتھروں کو بھی سکون ملا، درختوں کو بھی سکون ملا، کیونکہ یہ نظام فطرت ہے، یہ دین اسلام ہے، شریعت کے اور فطرت کے مطابق ہے. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.